पारा नंबर 11। पीछे हम पढ़ रहे थे ग़ज़वा तबूक का वाक़या। ग़ज़वा तबूक में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मुनाफिकीन आपके पास आकर उज़्र बयान करने लगे कि हम इस वजह से नहीं आ सके और हम इस वजह से नहीं आ सके आपके साथ, हम ग़ज़वा में इस वजह से शरीक ना हो सके, जबकि अल्लाह ताला हर एक के दिलों के हालों को जानने वाला है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर खबर दे देगा। फरमाया यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, ये लोग तुम्हारे सामने उज़्र पेश करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए कि ये उज़्र मत पेश करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे, अल्लाह हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर का वो सब जानने वाला है, फिर वो तुमको बता देगा जो तुम अमल करते थे। हाँ, वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो, वो बिल्कुल नापाक गंदे हैं, नजस हैं, और उनका ठिकाना जहाँ दोज़ख है, उन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये क्यों कसमें खा खा के आपको यकीन दिलाएंगे कि हम इस मजबूरी की वजह से ग़ज़वा तबूक में नहीं शरीक हो सके। या हलिफूना लकुम लितरज़ऊ अन्हुम, ये इस वजह से कसमें खा रहे होंगे ताकि वो आपको राजी कर लें। अगर तुम उनसे राजी हो भी जाओगे तो अल्लाह ताला तो ऐसे शरीर लोगों से राजी नहीं होता। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त आयत आ रही है इनमें, इन मुनाफिकीन के बारे में कितनी सख्ती से बात की जा रही है कि कुछ भी हो जाए अल्लाह राजी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस वक्त जरूरत थी जिहाद की, ये अपने घरों में बैठे रहे। देहाती लोग कुफ्र और नफाक से बहुत ही सख्त हैं और इनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको उनके अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया। अल्लाह बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से बाज ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं, यानी अल्लाह की रजा के लिए नहीं खर्च करते बल्कि तावान और जुर्माने को समझते हैं। इतना इन्हें नागवार गुजरता है देना। अल्लाह की राह में तो खुशी से दिया जाता है ना, उसकी रजा के लिए दिया जाता है, लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, ये लोग इतनी नाखुशी से देते हैं। फिर फरमाया तवान समझ के खर्च करते हैं, तो मुसलमानों के वास्ते गर्दिश के मुंतज़िर रहते हैं कि बुरा वक्त उन्हीं पर पड़ने वाला है। यानी किस गर्दिश के इंतजार में रहते हैं कि अचानक से मुश्किल आ जाए, कोई मसाइब, कोई परेशानी का ये शिकार हो जाए मुसलमान। यानी इन लोगों को, मोमिनों को मुसलमानों की कामयाबियां पसंद ही नहीं आती। अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह ताला के यहाँ क़ुर्ब हासिल करने का जरिया समझते हैं। यानी अल्लाह की राह में खर्च करना क्या होना चाहिए, अल्लाह की क़ुर्बत का जरिया और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से सदका वसूल करते, कुछ भी वसूल करते, तो आप उसके लिए दुआ किया करते थे। तो वो चाहते थे कि हम खर्च करें तो इसके बदले हमें रसूलुल्लाह से दुआ मिले। खबरदार, इन्नहा क़ुर्बतुल लहुम, याद रखो इनका यह खर्च करना बेशक उनके लिए क़ुर्बत का जरिया बनेगा, अन करीब उन्हें दाखिल करेगा अल्लाह ताला अपनी रहमत में। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और जो मुहाजिरीन और अंसार साबिक़ और मुक़द्दम हैं, जितने लोग इखलास के साथ उसके पैरोकार हैं, अल्लाह उन सब से राजी हुआ और सब उससे राजी हो गए। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं कि जिनके नीचे नहरें चलती हैं, इसमें वो हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं इर्द गिर्द देहातियों में से और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि नफाक के हद कमाल को पहुंच चुके हैं, यानी इंतहा दर्जे को मुनाफिकत के ये पहुंच चुके हैं कि अब ये पीछे हटने वाले नहीं। आप उनको नहीं जानते, उनको हम जानते हैं। अल्लाह हर चीज खोल कर बता रहे। अब तक इनके पर्दे रखे हुए थे, इनके नामों को पोशीदा रखा हुआ था कि ये कबूल कर ले दिल से ईमान को, इस्लाम को दिल से कबूल करने वाले हो जाएं।
لیکن یہ ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ہی در پہ رہے۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بہت بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے خطا کی اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، جو کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ فرمائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے۔ آپ ان سے ان کے مال لے لیجئے، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کا ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ یہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے عمل کرو، بس ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جان لے گا، دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمہارے چھپی اور کھلی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہارے سب کا سب کیا ہوا عمل کا بتا دے گا کہ کون کیا کیسے کر کے آیا ہے۔ ہر چیز کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا جو بھی اس نے کیا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے۔ یہ کچھ لوگ کون سے لوگ مراد ہیں؟ کہ یہ وہ صحابی کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے۔ ایک تو وہ منافقین تھے جو سستی، کاہلی اور جہاد کے خوف سے گھروں میں بیٹھے رہ گئے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو پکے سچے مومن تھے، انہیں نکلنا تھا، لیکن بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس عذر پیش کریں، کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانے ہم آپ کے پاس پیش کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو کچھ آپ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں صحیح خبر دے دے گا۔ ان تین صحابی نے کوئی جھوٹا بہانہ پیش نہیں کیا، بلکہ سچ سچ بتا دیا کہ ہم سستی کی وجہ سے نہ نکلے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا بند کر دی، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ تمام اہل ایمان نے، مومنوں کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے گا۔ اور وہ اس یعنی 40 سے 50 دن تک ان کا معاملہ ایسے التوا میں رہا، اور ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا کہ اگر ان کو ایسی حالت میں موت آ جاتی تو ان کا شمار کن میں ہوتا۔ یہ تین ساتھی کون سے تھے؟ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی اور کعب بن مالک۔ ان تین صحابی نے سچ سچ آ کر بتا دیا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی۔ اللہ کے نبی نے جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، جب تک کوئی حکم نہیں دیا، جب تک اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا، ان کے معاملے کو ایسے ہی التوا میں ٹال دیا گیا اور قسمیں کھا جائیں گے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی توبہ کو قبول کیا۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا حکم آتا ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ،
کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اغراض کے مقاصد کے لیے مسجدیں تعمیر کی. ان لوگوں نے مسجد تو بنائی ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد بنائی ہے، کفر کی باتیں کرنے کے لیے اور ایمان والوں میں تفریق ڈالنے کے لیے مسجد بنا رہے ہیں. اس شخص کے قیام کا سامان کریں کہ جو اس سے قبل اللہ اور اس کے رسول کا مخالف اور قسمیں کھا کے بتائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف بھلائی کا ہی ہے. اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. آپ نہ کھڑے ہوں ایسی مسجد میں، بلکہ مسجد کی بنیاد تو کیا ہوتی ہے؟ علی التقوی، تقوی پر ہوتی ہے. اور پہلے ہی دن سے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی ایسی مسجد جو تقوی پر قائم کی جائے، آپ اس میں ہی کھڑے ہوں. اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے. بس پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو. وہ شخص کے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی والی ہے رکھی ہوئی ہے، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے گا، اور اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. ہاں مگر ان کے دل ہی اگر فنا ہو جائے تو خیر، اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے. پھر بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی. یعنی کتنی خوبصورت آیت ہے، اور کس طرح بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال سب کچھ خرید لیا ہے. اب تم نے کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اب تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. جب تک دنیا میں ہو اس کی رضا کے خاطر کام کرو، اور بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے اس کے جنت ہے. تو ذرا سوچیں، ہم جنت کو ترجیح دیں گے یا دنیا اور دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دیں گے؟ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ. یہ بڑی کامیابی ہے. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے لائق، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے کہ وہ بخشش طلب کرے مشرکین کے لیے. حتیٰ کہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی یہ مشرک کیا ہیں؟ دوزخ میں جانے والے ہیں. انہیں بار بار سمجھایا اور بتایا جا رہا تھا، دعوت دی جا رہی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اور کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرے. اسی طرح نہیں ہے لائق ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا، اور وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم بڑے رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے. نہیں تھا، اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے. ان کے لیے ہے جن سے وہ بچیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست اور مددگار بناتے ہو؟ البتہ تحقیق اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. اس کے بعد ان میں ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہوا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا. وہ 3 شخص کون ہیں؟ وہی 3 شخص
کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، کہ ان پر زمین باوجود فراغی کے تنگ ہو گئی تھی۔ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر کیا، اور پیچھے شاید پیج مسنگ ہو گئے تھے، کچھ آیات آگے پیچھے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے پیچھے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ اصل واقعہ یہاں پر ہے کہ وہ جو 3 جو کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، 3 صحابہ، اور ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، یعنی ان کے پاس ان کی وجہ کوئی ایسی نہیں تھی، صرف سستی کی وجہ سے، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم ابھی جائیں گے اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو یہ آیت نمبر 118 جو ہے ان 3 صحابہ کے بارے میں آتی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، اور انہوں نے گمان کیا، سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں کوئی پناہ انہیں نہیں ملے گی۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ 3 صحابی بھی آ کر اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ تھا، ہمارے بچوں کا یہ مسئلہ تھا، بچے بیمار تھے، بیوی کا تھا، ہمارے گھر کے یہ مسائل تھے، اگر جھوٹ کا سہارا لیتے تو یہ بھی منافقین میں شامل ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے آ کر کیا کہا؟ سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی وجہ نہیں تھی رکے رہنے کی، ہم یہی سوچتے رہے کہ ہم اب جائیں گے اور نہیں جا سکے۔ اللہ نے کہ نبی نے کیا کیا؟ ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا جب تک کہ اللہ نے ان کا کوئی فیصلہ نہیں فرما دیا۔ اللہ نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا تب ان کی توبہ ہوگی۔ اس دوران آپ نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم کرنے سے، حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، یعنی 40 رات تک تو یہ اپنے اہل و عیال سے بات کر رہے تھے، لیکن 40 دن کے بعد کیا ہے؟ بیویوں سے بھی دور رہنا تھا۔ اب کیا ہے؟ بیویوں سے بھی جدائی ہو گئی، مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی۔ حدیث میں اس پورے واقعے کو کعب بن مالک نے بیان کیا۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد، ان کا یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ دے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو انہیں تکلیف آئی، جو بھوک لگی، اور جو چلنا، جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا، غصے کا سبب بنا، ان دشمنوں پر کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا ہے۔ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے بدلہ دینے والا ہے، یعنی جتنے غزوات کیے، جو کچھ بھی کیا، سب کا بدلہ اللہ کے ہاں ضرور پائیں گے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آ جائیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، ان کو تمہارے اندر کی سختی پانا چاہیے۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں ترقی دی ہے، جو لوگ ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے تو دلوں تک یہ پہنچتا ہی نہیں ہے، اوپر سے نکل جاتا ہے۔ ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی کو بڑھا دیا ہے، اور وہ حالت کفر ہی میں مریں گے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں؟
پھر باز نہیں آتے، نہ وہ خود سمجھتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چلتے ہیں۔ یعنی یہ منافقوں کا حال اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے، جیسے کوئی صورت آتی ہے تو خوفزدہ ہو جاتے، کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں آ گئی، کہیں ہماری حقیقت تو نہیں کھول کر بیان کر دی اللہ نے اس میں، اسی خوف میں لگے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی خرچ کا معاملہ آتا ہے، کوئی جہاد کا معاملہ ہوتا ہے تو خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ شخص بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہارے جنس سے ہیں، جن کو تمہارے لیے تمہاری یعنی اس طرح کے معاملات نہایت گناہ گزرتے ہیں، جو تمہارے لیے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیع ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پھر جائیں، روگردانی کریں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت پھر نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی رب عرش کریم ہے، یعنی بڑے عرش کا وہی مالک ہے۔ سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت میں اللہ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب کی آیتیں ہیں حکمت والی۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو بھیج دیا؟ اور کیوں بھیجا؟ انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ کہ ڈرائیں ان لوگوں کو اور خوشخبری دیں، اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لے کر آنے والے ہیں، کہ بے شک ان کے رب کے پاس ان کا پورا مرتبہ ہے، یعنی قدم صدق عند ربہم، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت ہی بڑا ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے ہے کہ جو اس نے اپنے اعمال آگے بھیجے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے، بے شک آپ کا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یاد رکھو تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی یا موت آئے گی تو تم اس کے سامنے حاضر نہیں کیے جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور کیوں؟ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے انصاف کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو یہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آفتاب کو روشن بنا دیا، یعنی جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنا دیا اور چاند کو روشن بنا دیا، اور پھر اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں چاند کی، کس طرح سے چاند ہر تاریخ پر اپنی ایک منزل طے کر رہا ہوتا ہے، اور جب 14 تاریخ کا چاند مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چاند دوبارہ چھپ جاتا ہے اور نئی تاریخ کو، پہلی تاریخ کو دوبارہ سے ہلال بن کر نکل آتا ہے۔ تو یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ نے کیوں مقرر کی؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ چاند کے ذریعے تم اس گنتی کو جان لو، حساب کتاب کو تم جان لو، یہ سب اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، وہ ہر آیت کھول کر اپنی آیات بیان کر رہا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا، ان سب میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، راضی ہو گئے دنیا کی زندگی سے اور مطمئن ہو گئے اس پر، وہ ہماری آیات سے غافل ہے، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آ گیا اس وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، انہیں اللہ ہدایت دے گا، انہیں ان کا رب ہدایت دے گا اپنے ایمان کی وجہ سے، جو کہ جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں
وہ نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، یعنی وہاں ان کی پکار، ان کی تسبیح اور تحمید ہر وقت ان کی زبان اس میں تر رہے گی۔ اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان آپس میں ایک دوسرے کو سلام ہی سلام، یعنی دعائیں ہی دعائیں وہ پیش کر رہے ہوں گے۔ کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی کدورت کچھ نہیں ہوگی ان کے اہل جنت کے دلوں میں۔ ان کے آخری پکار بھی سلام ہوگا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَا يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، کہ انسان اپنے لیے خیر کو ایسے اپنے لیے شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے وہ خیر کو مانگتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے لیے نعوذ باللہ بد دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کر اسی بد دعا کو بھی تمہارے حق میں قبول کر لے تو تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے۔ بعض اوقات جب مائیں بہت شدید غصے میں ہوتی ہیں، اپنے اولاد کو بھی بد دعا دے رہی ہوتی ہیں، تو اگر وہ بد دعا قابل قبول ہو گئی تو پھر تم ہمیشہ اس کے پچھتاتے رہو گے۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ اگر ان کی دعائیں قبول کر لی جائیں تو بعد میں یہ ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ بس ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں گے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہمارے پہلوؤں پر لیٹ کر ہمیں پکارتا ہے، وہ اتنا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، اٹھ کرتے بیٹھتے کھڑے ہو کر ہر وقت بس وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ کوئی ایسا وقت یاد کیجئے کہ جب شدت تکلیف میں ہے، شدت غم میں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، آپ صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو کیسے دعائیں مانگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، حتیٰ کہ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں تب بھی آپ اللہ سے دعائیں ہی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب تکلیف کم ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے پکارا ہی نہیں تھا اپنی تکلیف میں۔ اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا بہت سے گروہوں کو اس سے پہلے، جب انہوں نے ظلم کیا، جب ان کے پاس آ گئے رسول واضح دلائل کے ساتھ اور نہیں تھے یہ ایمان لے کر آنے والے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم قوم کو۔ پھر ہم نے بنائے مقرر، ہم نے ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں تم کس طرح کی کام کرتے ہو۔ یعنی دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا؟ دیکھنے کے لیے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ہماری نہیں امید رکھتے یہ قرآن پر اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور لے آؤ یا اس کو بدل دو، کہہ دیجئے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں اتارا کہ میں جو چاہوں اس میں تبدیلی کر دو، یہ میرے اپنے نفس کے پاس سے نہیں ہے، میں تو صرف وہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دیجئے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصہ عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی میں 40 سال تک تمہارے درمیان ٹھہرا رہا، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا؟ تم نے تو مجھے صادق اور امین پایا۔ اب میں جب اس کتاب کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تو تم اس میں انکار کرتے ہو اور اس کو بدلنے کا کہتے ہو۔ پس کون زیادہ ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے، بے شک یہ گناہ گار لوگ نہیں کامیاب ہوں گے۔ یہ عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی جو ان کو نہ فائدہ دے اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچائے، یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ آسمان اور زمین میں وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے پر تھے، انہوں نے اختلاف کیا اور ایک بات نہ ہوتی۔ جب آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی نشانی نازل ہوئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے انما الغیب للہ، غیب اللہ ہی کی طرف سے، فانتظروا، بس تم انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہم کسی رحمت کو پہنچاتے ہیں ان کو تکلیف کے بعد تو یہ اس وقت فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ اس شرارت کی بہت سخت سزا دے گا، بالیقین ہمارے فرشتے تمہارے سارے مکر کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھ لو کہ تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنے پر بالکل قادر ہے۔
اللہ ہی وہ ذات ہے کہ یسیرکم فی البر والبحر، کہ خشکی اور دریا میں تمہیں لے کر چلتا ہے. یعنی وہاں دریا میں کون تمہارا ساتھ دیتا ہے؟ جب تم سیر کو جاتے ہو، جب تم نکلتے ہو تو خشکی میں ہو یا دریا میں ہو، کون تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان کی موجیں اٹھتی ہیں، وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن اچانک سے وہ گمان کرتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، وہ سمجھتے ہیں کہ گھیر لیے گئے ہیں، اور پھر خالص اللہ کی کو پکارنے لگ جاتے ہیں. جب اس کشتی سے باہر ہوتے ہیں تو اپنے سارے شریکوں کی عبادت کرتے ہیں، جب وہاں ہوتے ہیں اس کشتی میں تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں، سرکشی کرنے لگتا ہے. ایمان والو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اپنے ہی نفس پر ہے، یہ دنیا کی زندگی کے فائدے یاد رکھو، تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے اس چیز کی جو تم عمل کرتے تھے. دنیا کی زندگی پانی بارش کے ہے، وہ دنیا کی زندگی کی مثال مانند پانی کے ہے جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، جس سے نباتات خلط ملط ہو جاتی ہے، جسے لوگ اور انسان کھاتے ہیں. یعنی ایسی نباتات اللہ اگاتے ہیں جس سے انسان فائدے حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ زمین رونق کو پوری رونق حاصل کر لیتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے اور اس کی خوب زینت ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر مکمل قادر ہیں. یعنی یہ زمین ہماری ہے اور ہم اس کو جب چاہیں جیسا چاہیں اس کا پھل استعمال کریں. پھر اچانک سے ہمارا عذاب آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کر دیتے ہیں، اور گویا ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اس نے کل بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچایا تھا. اسی طرح ہم ہر چیز کھول کر بیان کر رہے ہیں. کچھ بھی چیز تمہارے پاس یہاں پرماننٹ نہیں ہے، کسی بھی چیز پر تکبر نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ مجھے میری محنت کے بدلے ملا ہے، یہ مجھے اس وجہ سے ملا، جو کچھ دیا اللہ نے دیا، تو جو اللہ نے دیا اسے اللہ کے بندوں کے درمیان تقسیم کرو. اللہ تعالیٰ دار البقا کی طرف تم کو بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی، بڑی خوبیاں ہیں ان کے لیے، اور ان کے اوپر نہ کدورت چھائے گی اور نہ ذلت ہوگی. یہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے برعکس جنہوں نے برائیاں کی ان کے چہرے پر ذلت ہوگی، اور گویا ایسا ہو جائے گا کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہے. ان کے چہروں پر اندھیری رات ہوگی. یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس دن ہم ان تمام کو اکٹھا کریں گے اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریک کیا تھا، تمہارے شرکا کہاں ہیں؟ پھر ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو ہمارے تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی. اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، سب کو پتہ چل جائے گا ہم کیا کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو کیا اس دن اپنے پاس پا لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے. اور کچھ معبود تراش رکھے تھے، سب ان سے غائب ہو جائیں گے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. جن معبودوں کو یہ اپنا سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن اللہ نے واضح بتا دیا کہ اس دن کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا. ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی ہی چھائی ہوئی ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں شریک ہو جائیں گے. ساڑھے 12 بجے ہو جائے گا، میں دعا میں شریک ہو جائیں گے.